गेट का सलाम कबूल कीजिए। मेरे हमरा तशरीफ़ फरमा है सीनियर तजिया निगार, सीनियर सहाफ़ी, रोज़नामा जंग से वाबस्ता सीनियर रिपोर्टर, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब। और इसी तरह मेरी खुशबख्ती है कि आज हमें स्टूडियो में मैसर हैं ज़िला लिया के मारूफ सहाफ़ी, सदर अंजमन सहाफ़ियान जनाब मकबूल इलाही साहब, जो कि हमारे एंकर हैं प्रोग्राम फोरम 89 के। आप दोनों अहबाब का मैं शुक्रगुजार हूँ और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आज के मौज़ूआत: सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर पंजाब में लोकल इलेक्शन का पहला मरहला लिया भी शामिल। कौन कौन से उम्मीदवार सामने आ गए, कितने हल्के बने, इलेक्शन कैसे होगा, सिंगल पर्ची होगी या पैनल पर वोट होगा, विलेज कौंसल, नेबरहुड कौंसल कितने हल्के बनाए गए, इलेक्शन सियासी जमातों की बुनियाद पर होने जा रहे हैं या गैर जमाती बुनियादों पर, पुल अंगड़ा से कमुकामल फाटक तक का सेवरेज और रोड की तामीरात की इफ्तिताई तकरीब को 1 माह गुजर गया, रोड उखाड़ दिया गया, लेकिन 1 माह गुजरने के बाद काम क्यों ना हो सका। SCMBR का दौरा लिया, कौन कौन से नए इदारों को कायम करके उनका इफ्तिताह किया गया, क्या क्या नई सहूलियात देने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लिया तशरीफ़ ले आए थे। डिप्टी कमिश्नर लिया फील्ड में मुतहरिक हैं, अवामी मसाइल में कमी भी आ रही है या नहीं आ रही। हम अपने दोनों अहबाब से ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया, लेकिन सनती मजदूरों की पेंशन में इजाफा ना हो सका। 1 जनवरी 2020 से 8,500 रुपये की वसूली के बाद 2 साल गुजर गए, लेकिन एक पाई भी उनकी पेंशन में इजाफा नहीं हुआ। क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं, ये भी हम अपने दोनों साहिबान से पूछेंगे। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, सबसे पहली स्टोरी जो है वो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लिया तशरीफ़ लाए थे, उनके आने के मकासद क्या थे, क्यों तशरीफ़ लाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इनायत काशिफ साहब। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो यहाँ तशरीफ़ लाए, उनके पास 2 ओहदे हैं जी। एक तो वो SMBR पंजाब हैं और दूसरा वो रिलीफ कमिश्नर भी हैं पंजाब के। सही। ये ओहदा भी उनके पास है। तो उनके आने के जो मकासद थे वो 2 थे जी। अपने दोनों ओहदों के मुताबिक उन्होंने 2 यहाँ काम करने थे। एक तो उन्होंने यहाँ ज़िला लिया में एक हंगामी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। उस ऑपरेशन सेंटर में जो है वो तमाम जो यहाँ हंगामी सूरत हाल पैदा होती है वो उसको मॉनिटरिंग रूम एक बनाया गया, तो वहाँ बैठ के मॉनिटरिंग की जाएगी और उस मॉनिटरिंग रूम के ज़रिए जो हमारे हाई अप्स हैं वहाँ तक उन रसाई जो है वो करा के तो उस हंगामी सूरत हाल को एड्रेस किया जाएगा। एक तो उन्होंने ये उसका इफ्तिताह किया और दूसरा उन्होंने दही मराकज़ जो पूरे पंजाब में कायम किए गए हैं उनमें ज़िला लिया में भी जो इस पर काम हो चुका था उसका भी इफ्तिताह उन्होंने करना था। तो ये इन 2 कामों के लिए वो लिया तशरीफ़ लाए और यहाँ फिर उन्होंने नए जो भर्ती पटवारी हैं उनसे भी उनको भी एड्रेस किया, यहाँ आवाम को भी जो वहाँ दफातर में आए हुए थे और मुलाजमीन थे उनको एड्रेस किया और मुख्तलिफ विज़िट्स भी किए उन्होंने। मलिक साहब, ये जो दही कौंसल का इफ्तिताह हुआ है, ये मुख्तलिफ उन्होंने सेंटर बनाए हैं, दही सेंटर जो बनाए हैं, ये क्या है और इसके मकासद क्या है, इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इनायतुल्लाह काशिफ साहब। दही मरकज़ माल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। सही। कि रिकॉर्ड को ग्राउंड लेवल पे ले जाकर सही उसके हसूल की रसाई जो है उसको आसान बनाया जाए। सही। उसके लिए पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया गया है
کہ اب یونین کونسل کی سطح پر دیہی مرکز مال جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، وہاں ان کی جو ٹیم ہے وہ موجود ہوگی. ہمارے کاشتکار کو خسرہ گرداوری جمع بندی کے علاوہ انتقالات کے علاوہ وہ برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، لوگ نادرا کا کوئی انفارمیشن ہے، یہ سارا جو سسٹم ہے وہ دیہی مرکز مال میں انہوں نے شفٹ کیا ہے. کتنے دیہی مرکز مال ضلع لیہ میں قائم کیے گئے ہیں؟ یہ ہر ابھی تھوڑا سا وہ فرما رہے تھے 4 سے 6 ہفتے تک یہ سارا بن جائے گا، مگر یہ سارے یونین کونسل مرکز جو ان کے قانونی لیول ہے اس پہ یہ قائم ہے. جنرلی جو ہے پورے پنجاب میں 5139 دیہی مرکز مال جو ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں اور اس میں 3000 اور ایڈ ہونے ہیں. تو یہ پورے پنجاب میں 8000 سے زائد جو ہے یہ دیہی مرکز مال جو ہیں وہ قائم ہوں گے. لیہ بھی اس میں شامل ہے اور یہ جو اس کے مقاصد ہیں، اور یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. اگر اس کو ہمارے کام کرنے والے جو فنکشنریز ہیں وہ نیک نیتی سے تھوڑا کام کریں گے تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور لوگوں کو ڈور سٹیپ پر جو ہے ایک سہولت ملے گی. مطلب یہ کمپیوٹرائز سسٹم جیسے لینڈ ریکارڈ کا یہاں پہ ایک مرکزی دفتر قائم کیا گیا تھا جس میں تمام ریکارڈ جو ہے پہلے کمپیوٹرائز کیا گیا، اسی ریکارڈ کو پھر دیہی مرکز مال پہ جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے. لے گئے ہیں یہ اسی ایکچولی تو یہ اسی سسٹم کا ہی اگلا سٹیپ ہے. صحیح، یعنی اس کو ڈور سٹیپ پہ لے گئے ہیں. ڈور سٹیپ پہ پہلے ایک ہیڈ آفس قائم کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ تھا اور پھر تحصیل پہ چلے گئے. اب یہ اس کو آگے لے گئے ہیں. یہ جو ایس ایف بی آر ہے نا، یہ ہمارے لیہ میں بہت مدت کے بعد ان کے اتنے بڑے افسر کا دورہ تھا. یہ اس میں پھر جب وہ یہاں آئے ہیں تو پھر ان سے مختلف لوگوں نے ملاقاتیں ان کی ہوئی ہے. اس میں ہمارے ممبران اسمبلی آج کل ایک جو ہے نا نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کیونکہ نیا پاکستان ہے، نئی گورنمنٹ ہے، نئی حکومت ہے، نئے انداز کی حکومت ہے. نئی حکومت تو نہیں ہے، نئے انداز کی حکومت ہے، نئے پاکستان کی. تو اس میں جو ہے نا ایک تسلسل جاری و ساری ہے، وہ یہ ہے کہ ممبران اسمبلی اپنی بجائے اپنی اولادوں کو بھیج دیتے ہیں. اب سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے وزٹ کے دوران بھی ممبران اسمبلی خود آنے کی بجائے ان کے نمائندے، ان کے بیٹے، بھائی اور اس لیول کے لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں، تاکہ وہ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم مزارے ہیں اور یہ حاکم ہے، بادشاہت سسٹم ہے. کیونکہ آنے والی نسل جو ہے نا وہ اس کو بھی ساتھ متعارف کروا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایس ایم بی آر کے وزٹ کے دوران جب انہوں نے گفتگو کی تو گفتگو انہوں نے افسران کی کرپشن پر کی کہ بھی یہ نئے پاکستان میں بھی کرپشن کا جو لیول ہے وہ کم نہیں ہو سکا، اس کا لیول بڑھ گیا ہے. اس پر وہ جو ہے نا وہ ایسے سمجھو کہ بھی اونچی آواز میں انہوں نے جو آواز بلند کی وہ کرپشن کے اوپر کی ہے. صحیح. انہیں صاحب فریدی صاحب کرپشن کا ذکر کر رہے ہیں اور کل کی نشست کا ذکر فرما رہے. ہمارے حکومتی بینچوں پہ موجود جو ایم پی صاحب ہیں شہاب الدین خان سیڑ صاحب، وہ پارلیمانی سیکرٹری آپ کو پتہ ہے مواصلات پنجاب بھی ہیں. بالکل. انہوں نے اپنی گفتگو میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں دو موٹی موٹی باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی لیہ میں گرین بیلٹس پر قبضے ہیں، لیہ میں گرین بیلٹس پر قبضے ہیں اور مختلف محکمہ جات کی اراضی پہ بھی ناجائز قبضے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا انہوں نے بات کی ہے سرکاری ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کی، کہ ہماری حکومت جو ہے، یہ کم و بیش ان کے الفاظ تھے کہ ہماری حکومت جس ویژن کے تحت آئی تھی وہ ابھی خواب جو ہے وہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا. آپ کو یاد ہے کہ کوئی چند دن پہلے ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک تقریب کے دوران ہمارے جو ہے اراکین اسمبلی وہ بھی موجود تھے اس تقریب میں، ان سے حلف لیا تھا کہ میں بھی حلف دیتا ہوں آپ بھی دیں. اس کے بعد بھی اگر ہمارے اراکین اسمبلی وہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ لیہ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سرکاری اداروں میں تعینات جو ریونیو افسران ہیں اور جو ماتحت عملہ ہے وہ ابھی اپنے کپتان ڈپٹی کمشنر صاحب کی اس لائن کو ٹو کرنے میں ناکام ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ شہاب الدین صاحب عوامی نمائندے ہیں اور عوام کی بات ان تک پہنچتی ہے. اگر عوام کی پہنچنے والی بات کو وہ سرکار کے نمائندوں کے سامنے نہ رکھتے تو یہ بھی ایک غیر ذمہ داری ہوتی. نہیں ملک صاحب، ایس ایم بی آر صاحب نے جو ہے وہ ان کی بات کو کنٹین بھی تو کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں ہم نے تقریباً 450 افسران مختلف الزامات میں جو ہے نا وہ برطرف کیا ہے. لیا میں کتنے ہوئے ہیں دیکھیں نا. برطرفی ایک الگ میٹر ہے. ہم بات کر رہے ہیں گرین بیلٹس پر قبضے کی. کوئی 1 انچ واگزار ہوا ہے؟ نہیں ہوا. ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کا رقبہ، اوقاف کا رقبہ، ٹی ڈی اے کا رقبہ، اریگیشن زراعت کا رقبہ. ہاں جی، کہ ان پر قابض جو ہیں ہاں جی وہ بھی ان کے پیٹی بھائی ہیں. مسئلہ پرابلم جہاں پہ آتی ہے، اصل بات آتی ہے، وہ ان کے پیٹی بھائی ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے عزیز دار بھی ہیں. دیکھیں اچھا، بچانے کے لیے جو ہے بچانے کے لیے یہی لوگ سامنے آتے ہیں نا. دیکھیں قانون کی آنکھ پہ پٹی بندی ہوتی ہے. یا تو آپ نے اگر اس کی پٹی کھول دی ہے تو پھر وہ اہم اور غیر اہم کو دیکھے گا نا. جب قانون کی آنکھ پہ پٹی بندی ہوئی ہے تو پھر تو آپ کو قانون کی بالادستی کے لیے آگے بڑھنا ہے نا جی. اصل میں جو ہاں جی سمجھتا ہوں نا، یہ جو بھی کرپشن ہوتی ہے نا، اس کرپشن کو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ایک تو جو شخصیت کرپشن کر رہی ہے جس کے لیے پھر کرپشن ہو رہی ہے، اچھا اس کو بچانے کے لیے پھر اس کو راستے بھی ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کو کیسے آپ عدالت میں چلے جائیں، آپ اسٹے لے آئیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں. وہ راستہ خود دیتے ہیں اس کو. اس راستہ دینے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو راستہ دیتے بھی ہیں، ہاں جی، معذرت کے ساتھ راستہ رکھتے بھی ہیں. ہاں جی. گزشتہ دنوں ایک 370 ملین روپے کا کیس سامنے آیا جی. ای او بی آئی ایک ادارہ ہے جس کے چیئرمین ہے ظفر گوندل، سابق چیئرمین. جی 370 ملین روپے کی کرپشن کا کیس سامنے آیا. ان کی بیل لگی ہوئی تھی. وہ اپنے 5 ساتھیوں سمیت بیل خارج ہونے کے بعد وہ بھاگ گیا، فرار ہو گیا. جی. ایف آئی اے کے حکام عدالت کے اندر موجود تھے، ہاتھ کڑیاں لے کے کھڑے ہوئے تھے اور بڑی گرفتاری کے چرچے ہو رہے تھے میڈیا پہ کہ تیاری تھی، گرفتاری کی تیاری تھی. اور وہ ایسے پھرتیلے انداز میں نکلے کہ اللہ مان اللہ فی جی. اور انہوں نے جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل لے لی ہے. جی یعنی آپ یہ نہیں دیکھیں کرپشن، اس کا مطلب یہ ہوا کرپشن تو موجود ہے نا جی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ راستہ جو دینے والے ہیں وہ راستہ بناتے بھی ہیں، راستہ رکھتے بھی ہیں. سر یہ کھیل تو 70 سال سے جاری ہے نا جی. جی بالکل. دیکھیں نا اس کھیل کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے کرپٹ ممالک میں دیکھیں کس پوزیشن پر موجود ہے. ایسے ہے بالکل. دیکھیں نا یہ اس میں کوئی ایک فرد یا کوئی ایک ادارہ صرف ذمہ دار نہیں ہے. میں صاحب ظفر گوندل صاحب اس ادارے کے سربراہ تھے، چیئرمین تھے جس ای او بی آئی جو ادارہ ہے اس میں ہمارے صنعت کار جو مزدور طبقہ ہے ان کے پینشن کے پیسے وہاں موجود ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں نا ان کی ملی بھگت، یہ وہ ایسی ملی بھگت ہے جس میں وہ صنعت کار، صنعتی مزدور نہیں صنعت کار جی اور گورنمنٹ جو ہے جی، گورنمنٹ کا ادارہ، یہ آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے ان کی. اب یہ دیکھیں نا ہمارے یہاں آپ لیا دور نہ جائیں، آپ لیا کو دیکھ لیں. لیا میں جتنی صنعتیں ہیں ان صنعتوں میں جو کام کرنے والے مزدور ہیں کیا ان تمام کی رجسٹریشن موجود ہے؟ بالکل نہیں ہے کسی کی. اچھا صنعتوں کی وہ جو بڑے تجارتی مراکز ہیں ہمارے پاس، جس طرح بڑے گجرات ہے، کراچی ہے، یہاں لیا کو اگر دیکھ لیں جو بڑے تجارتی مراکز ہیں جس میں یہ اس کا جو ضابطہ جو میری اسٹڈی میں ہے وہ یہ ہے کہ ای او بی آئی کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے جس
यूनिट पर 10 लोग काम कर रहे हैं जी, 10 या 10 से जायद वो जो है ना कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हैं तो उसको रजिस्टर्ड होना है EOBI में जी। लेकिन कोई भी नहीं है, वो बहुत कम इदारे हैं। क्यों वो रजिस्ट्रेशन है इसलिए नहीं कराते कि वो जो आजर है जिसका वो सेटअप है उसको भी अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है और उसमें उस कंट्रीब्यूशन में जो मैचिंग ग्रांट है वो गवर्नमेंट ने शामिल करनी है और उस जो मजदूर वहाँ जो काम कर रहे हैं उससे भी कटौती हो रही है। तो ये होने के बाद जो पैसा कलेक्ट होता है, अब ये जो इन्होंने पैसे बताए हैं कि भी 370 मिलियन है या गालबन 470 मिलियन अमाउंट है जो ये तो एक करप्शन है ना जिस पर वो चेयरमैन साबिक चेयरमैन EOB जो है वो करप्शन के इल्ज़ाम में वो धार लिए गए। लेकिन धार कैसे लिए गए कि वही इदारा जो इदारा हमारे 9 बजे अगर किसी के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है तो 9:30 तक उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है हमारे एक सहाफ़ी को। वो जो इतनी भारी मालियत के जो लोग करप्शन में मुलव्वस थे जिसकी ज़मानत खारिज नहीं होती वो तो उनके सामने 22 केसेस हैं, भाग के चले गए। करप्शन के 22 केसेस। ये अफसोसनाक सूरत हाल है ना सब, ये इस तकलीफ दे सूरत हाल है। और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि EOB में जो लोग शरीक होते हैं, इनलिस्ट होते हैं, वो मजदूर तबका होता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और दूसरी बात आप फरमा रहे थे कि भी पेंशनर्स जो हैं उनकी पेंशन में इजाफा कोई नहीं हुआ। 1 जनवरी 2020 को इजाफा हुआ। इस शदीद महंगाई में जो रोज अफजो महंगाई है, 8500 रुपया सिर्फ मिल रहे हैं उनको महाना महंगाई है। यहाँ तो तनख्वाहदार तबका जो है वो महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकता। मलिक साहब, आज के दिन में जो घी की कीमत में पर लीटर इजाफा हुआ है जी 33 रुपए 33 रुपए पर लीटर, 433 रुपए kg जी। और यूटिलिटी स्टोर से 412 रुपए पर लीटर आपको अब घी का एक पैकेट जो है ना वो जी 1 लीटर का एक पैकेट मिल अब देखिए ना, इस पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, बिजली आप और बढ़ा रहे। आज की जरा के मुताबिक 10 रुपए पर लीटर जी मजीद इजाफा करने जा रहे हैं। देखिए ना, पेट्रोलियम मसूलियात की कीमतों में इजाफे के बाद आप देखिए कि क्या होगा। महंगाई की पूरी सोसाइटी जो है वो मुतासर होगी, आपकी मार्केट जो है वो मजीद डिस्टर्ब होगी। तो आम बंदा जो पहले ही महंगाई के अजाब में बिल्कुल पिस चुका है, ख़त्म हो चुका है, वो मजीद महंगाई का सामना किस तरह करेगा। डिप्टी कमिश्नर लिया बड़े मुतहरक हैं और बहुत आगे पीछे आनिया और बढ़िया, ये क्या हो रहा है? देखें, डिप्टी कमिश्नर साहब जब से लिया आए हैं तो उन्होंने अच्छे विजन के साथ लिया को स्टार्ट किया है। बल्कि उन्होंने फरमाया कि जी मैं लयन हूँ, ठीक है। लयन होने की हैसियत से उन्होंने कहा कि ये मेरा घर है और मैं एक घरदार की तौर पे मैं लिया में अपने ड्यूटी परफॉर्म करूँगा, ठीक है। अब वो यकीनी तौर पर वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। रात अब्दुर्रहमान फरीदी साहब उन्होंने एक दौरा किया, रात को अचानक वो निकल पड़े और दिन उनका जो है ना टाइम नहीं है अच्छा कहीं भी विजिट करने का, चाहे दिन हो या रात हो, जब भी उनका मौका मिलता है उनको तो वो किसी न किसी इदारे को विजिट करने पहुंच जाते हैं। क्या मामला है जहाँ उन्होंने बड़ी एक लंबा चौड़ा लेटर लिख दिया? सड़क का मामला ये है कि पुलिस लाइन लिया से टूवर्ड जो है ना 124 TDA की तरफ एक रोड टेल इंडस रोड जिसको कहते हैं वो ज़ेर तामीर है। और उस सड़क के जो ठेकेदार साहब हैं उस सड़क को बनाने में जो उन्होंने जो है वो रोड के साइड से जो है ना मिट्टी उठा के डाल दी ना, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी नाकिस मटेरियल और उसमें जो है ना वो प्रॉपर SOPs के मुताबिक नहीं है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, वापस आएंगे तो यहीं से अपनी गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे डिप्टी कमिश्नर लिया के इक़दामात की। तो फरीदी साहब आप बता रहे थे 124 चक की सड़क और टेल इंडस रोड की सड़क जो है उसके हवाले से आप बात कर रहे थे। टेल इंडस रोड जो है ना वो ज़ेर तामीर है इस वक्त, और उस ज़ेर तबीर रोड में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है वो उस SOPs के मुताबिक नहीं हो रहा जो वर्क आर्डर जारी किया गया है। ठीक हो गया। उस पर मुख्तलिफ लोगों ने शिकायत भी की डिप्टी कमिश्नर लिया को। उन शिकायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर लिया ने उस रोड का विज़िट किया। फिर ठीक हो गया।
جب انہوں نے وزٹ کیا تو وہاں جو صورتحال دیکھنے کے بعد پھر ڈپٹی کمشنر لیا نے کمشنر ڈی جی خان کو ایک لیٹر لکھا، صحیح، جس میں انہوں نے جو ہے وہ جو ان میں جو ہے نا اس پر انہوں نے کمشنر صاحب کو جو لیٹر لکھا اس میں محکمہ ہائی وے کے افسران و اہلکاران ان کی نشاندہی کی، اور جو ڈی ڈی ڈیولپمنٹ ہیں لیا میں تعینات ان کے بارے میں بھی لکھا کہ بھی وہ اپنی ڈیوٹی بہتر انداز میں سر انجام نہیں دے رہے. تو میں سمجھتا یہ ہوں لیٹر انہوں نے کسے لکھا؟ کمشنر ڈی جی خان. کمشنر ڈی جی خان کو لکھا، اور اس پر کوئی فردر کاروائی ہوئی ہے؟ فردر کاروائی اب لکھا گیا ہے نا، صحیح. ابھی جس طرح وہ آپ اس میں نا جی میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ ڈی ڈی ڈیولپمنٹ اور یہ سارے اپنی جگہ پہ جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ ہے ہائی وے، اس کا کیا کردار ہے. دیکھیں نا، جو سڑکات بنانے والا محکمہ ہے اگر وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا تو سڑک کیوں ٹوٹے گی؟ بالکل صحیح ہے. اگر زیر تعمیر منصوبہ جات میں کرپشن کمیشن یہ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لانگ لائف پروجیکٹ کی بنیاد رکھ دی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس میں بددیانتی ہوگی، اور ایسی بددیانتی جو اوپن آئیز کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے، تو پھر اسی طرح ہوگا جس طرح یہ منصوبے بن رہے ہیں. کس طرح بن رہے ہیں؟ پبلک کی بات تو اپنی جگہ پہ، پبلک تو چیخ چلا رہی ہے، لوگ فریاد کر رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح منصوبے بنا رہے ہیں. یہ منصوبے کو مال غنیمت سے تو نہیں بن رہے، لوگوں کے خون پسینے کے کمائی سے اور ٹیکسز سے بن رہے ہیں. لوگ ایک سڑک ایک اینٹ کے لیے وہ اپنا خون اس میں شامل ہوتا ہے. صحیح ہے. اور آپ اس کو بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ اس کے ساتھ حشر نشر کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ قوم کا سرمایہ ہے اور آپ امین ہیں، اللہ نے آپ کو امانت دار بنایا ہے، آپ امانت دار کی منصب پر فائز ہیں. اگر آپ اس پہ کام نہیں کر رہے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری، فرض شناسی کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ اگر آپ کام نہیں کر رہے تو ضمیر کے آگے تو جواب دہ ہیں ہی ہیں، مگر اللہ اور قانون کے آگے بھی جواب دہ ہیں. اور ڈپٹی کمشنر نے یہ درست کیا ہے، یہ درست کیا ہے. مگر اس میں آپ دیکھیں نا کہ ہائی وے کے ایکشن کو بھی انہوں نے سرزنش کی ہے کہ جی وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرے. صحیح ہے. دیکھیں یہ سارے آبزرویشن ڈپٹی کمشنر صاحب نے اوپن کی ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اس میں یہاں صرف آپ صرف ان افسران کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. میں سمجھتا ہوں یہاں جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں جن کے یہ منصوبے ہیں، جی، جن لوگوں نے ان منصوبوں پر اپنی افتتاحی تختیاں لگائی ہیں، یہی منصوبہ ہے نا جس پر سید رفاقت گیلانی نے اپنی افتتاحی تختی لگائی ہے. جی، کیا وہ اس منصوبے کو پھر دوبارہ، کیونکہ پیسہ تو اس کی گرانٹ سے، گرانٹ میں حکومت پنجاب کا پیسہ ہے، صحیح ہے، بالکل گرانٹ ان کی ہے، نشاندہی ان کی ہے، افتتاحی تختی پر نام بھی ان کا ہے. وہ افتتاحی تختی لگانے کے بعد کیا وہ سو گئے؟ وہ سو ہی گئے. میں ایک اور منصوبے کی بات کرتا ہوں کہ یہ جو کمو کامل پھاٹک ہے، پولنگڑا سے کمو کامل پھاٹک پر جو منصوبے کی افتتاح سید رفاقت گیلانی نے 1 ماہ قبل کیا تھا. صحیح ہے. اس منصوبے کا حشر آپ جا کے دیکھیں تو آپ مجھے وہاں سے گزر کر دکھائیں. وہ سڑک اکھاڑ دی ہے، گڑھے کھود دیے ہیں. 1 ماہ گزر چکا ہے، ٹھیکیدار غائب ہے. کیا ہمارے وہ ایم پی اے صاحب جنہوں نے اس منصوبے کا افتتاح کیا ہے، وہ افتتاح تو میں سمجھتا ہوں اس لیے کر رہے ہیں یہ لوگ افتتاح کہ بھئی اب ہمارے جانے کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، اس لیے جتنے زیادہ منصوبوں کا افتتاح کر سکتے ہیں ہم کر لیں. بھئی منصوبوں کا افتتاح ان منصوبوں کا افتتاح کرو جو پائے تکمیل تک بھی پہنچے. بالکل صحیح ہے. ملک صاحب ایس سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو لیا تشریف لائے. انہوں نے جو ایک تو ایمرجنسی ریسپانس سروس کے حوالے سے انہوں نے کوئی سٹیپ لی ہے، جی، انہوں نے پھر گرین بیلٹ کے حوالے سے اپنی پالیسی بتائی ہے. وہ کیا پالیسی ہے وہ ہمارے ناظرین اور ہمارے سامعین سے شیئر کریں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ لیا میں جو یہ اتنا بڑا ایشو ہے ہمارے روڈ کے ساتھ ساتھ قابضین کا، کیا وہ کہتے ہیں؟ دیکھیں ایس ایم بی آر صاحب بابر حیات تارڑ صاحب نے جی یہ یقین دلایا ہے، کچھ اعداد و شمار کی روشنی میں بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جی ان کی حکومت میں جب سے انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی پورے پنجاب میں 1,89,000 ایکڑ
جس کی مالیت 470 ارب روپے بنتی ہے، وہ ہم نے ناجائز قابضین سے واگزار کرائے ہیں. صحیح. اس کے بعد 16، 17، 18 گریڈ کے 450 افسران کو ہم نے نوکری سے برطرف کیا کرپشن کے الزام ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جی ہم وہ رقبے جو سرکار کی ملکیت ہیں اور وہ کسی اور کے قبضے اور کنٹرول میں ہے غلط طور پہ، غیر قانونی طور پر، تو ہم نے اس کی میپنگ کرا لی ہے، سروے لسٹ بن گئی ہے، قانون سازی بھی ہو چکی ہے، آرڈیننس جاری ہو چکا ہے، اسمبلی میں پیش ہو گیا، آئندہ چند دنوں میں قانون بن جائے گا، اس کے بعد ہم وہ سارے واگزار کرائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی انہوں نے فرمایا. اس کے بعد ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسے ریونیو کیسز جن کی اپیلیں ممبر بورڈ کے پاس یا ایس ایم بی آر صاحب کے پاس زیر سماعت ہوتی تھیں، انہوں نے کہا کہ اب آپ کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے اسسٹنٹ کمشنر آفیسز میں پورے پنجاب میں وہاں ایک سیل قائم کر دیا ہے. اس سیل کے یا اس کارنر کے نتیجے میں تمام فریقین جو ہیں اپنا کیس ویڈیو لنک کے ذریعے فائٹ کریں گے. اچھا، یعنی اب لوگوں کو وہاں مین دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. مین دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اے سی آفس میں ویڈیو لنک کے ذریعے تمام سماعت ہوگی. تمام سماعت ہوگی. وکیل بہت بڑا کام، بہت بڑا کام ہے اگر یہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے. ویسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں 4 سے 6 ہفتے تک کے دورانیے میں مکمل ہو جائیں گے اور شروع ہو جائیں گے. رجسٹری کا ایشو جو ہے جس میں ٹیکسز بچائے جاتے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے ایک اچھی یقین دہانی کرائی ہے کہ جی آئندہ جو ہے جس جگہ کو رجسٹرڈ کرانا ہے اس جگہ کی تصویر جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنے گی. گوگل میپ سے یا وہ موقع کی صورت گوگل میپ سے اس کو سرچ کر کے اس جگہ کو وہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا اور گوگل میپ ہی ڈکلیئر کر دے گا کہ اس جگہ پہ کتنی فیس جو ہے تعمیر ہے، پلاٹ ہے، کیا اس کی سٹیٹس ہے اور کیا اس پہ ٹیکس بنتا ہے، یہ گوگل میپ ہی کرے گا. اور جو ناجائز قابضین ہیں وہ خواہ زرعی اراضی کے ناجائز قابضین ہیں یا سکنی اراضی کے یا کمرشل اراضی کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے ان کو وارننگ دیں گے کہ یہ جگہ خالی کر دیں. بصورت دیگر وہ یومیہ، وہ اب ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، یومیہ جو ہے ان پہ پنلٹی ہوگی 0.1% وہ پنلٹی ہوگی ان کو. اور اس کے بعد اگر وہ اگر وہ اگر وہ اس کو ڈیمالش نہیں کریں گے، خالی نہیں کریں گے، تو پھر انہی کی جیب سے اس کو ڈیمالش کیا جائے گا اور وہ وصول بھی کیا جائے گا. یہ سارے کام انہوں نے، اور اسی طرح کافی ساری اور چیزوں کا بھی ذکر کیا. خاص طور پہ ایمرجنسی سینٹر جو ہے اس کا بھی انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا کہ اس کی افادیت یہ ہوگی. تو اس میں ایک البتہ ہے کہ اس کے لیے 4 سے 6 ہفتے انتظار کرنا پڑے گا. اور 4 سے 6 ہفتے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ہو جائے. دیکھیں ہم نے 70 برس انتظار کر لیے، بالکل، تو 4 سے 6 ہفتے انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور میں یہاں ڈپٹی کمشنر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ایس ایم بی آر صاحب لیا وزٹ کر کے چلے گئے. انہوں نے ریونیو افسران کے ساتھ بھی بڑی تفصیل سے کئی گھنٹوں پر محیط جو ہے وہ میٹنگ کی ہے. اس میں ریونیو جو اصلاحات ہیں ان کا تفصیل سے ذکر ہوا، باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی تفصیل سے اور بڑے انداز میں ڈسکس کیا گیا. اب یہ سارے کام ان کے ذمہ آ گئے کیونکہ اب وہ لیا میں حکومت پنجاب کے نمائندے ہیں اور پبلک کے نمائندے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، دونوں کے حقوق کی نگہبانی اب ڈپٹی کمشنر صاحب کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے، وہ دو عوام اور گورنمنٹ کے درمیان پل ہے. ٹھیک ہے، اور صرف وہ ادھر باقی اداروں کے وزٹ اپنی جگہ پہ، وہ ان کا اپنا جو محکمہ ہے جس کے وہ ڈسٹرکٹ سربراہ ہے، خاص طور پہ ریونیو کا، وہ اس کے معاملات میں بہتری، یہ سب سے بڑا امتحان ہے. بالکل. اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں جو ان کے اقدامات ہیں کہ وہ بہتری جو ہے وہ ضرور آنا شروع ہو جائے گی.
ہمیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف- میں یہاں تھوڑا سا ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ ڈی سی صاحب مختلف اداروں کو وزٹ کر رہے ہیں، مگر ہمارے کچھ ایسے پوائنٹس اس وقت بھی موجود ہیں جو بلدیہ کے اداروں اور ان کے افسران اور ان کے جو ورکر ہیں ان کی نظر سے اوجھل ہیں، خاص طور پہ ہمارا واگے والا محلہ اور اس طرح اور بہت سارے ایسے علاقے جہاں نولا عیدگاہ، جی بس جوتا کے ساتھ بے ٹنگڑا بے ٹنگڑا جو سکول جو ہے، یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جہاں آج بھی گندا پانی کھڑا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو آنے جانے کی بڑی تکلیف ہے۔ ایسے بالکل ایسے۔ ابھی موسم بدل رہا ہے، مچھر کا موسم شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب ہر جگہ تو ڈپٹی کمشنر نے نہیں پہنچنا، اداروں کو خود بھی ذمہ داری لے کے آگے بڑھنا چاہیے اور فعال کرنا ہوگا، ان پہ نظر رکھنی ہوگی، چیک کرنا ہوگا۔ اور سارے افسران جو ہیں مختلف اداروں کے وہ ثانوی فاعل ہیں، مقامی افسر ہیں، اگر کیا انہیں باہر سے آنے والا ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ دھکا لگائے گا اور وہ دھکا سٹارٹ ہے؟ نہیں، انہیں خود ذمہ داری قبول کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل ایسے، اور ذمہ داری قبول کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ جی عبدالرحمان فریدی صاحب، پنجاب میں لوکل الیکشن کا پہلا مرحلہ لیا بھی اس میں شامل ہے، اور اب تک کتنے ولیج کونسل، کتنی نیبرہڈ کونسل وجود میں آ چکی ہیں؟ کیا کیا کچھ تو ہمارے سامعین کو، ناظرین کو بتائیے۔ الیکشن کمیشن لیا نے جو ہماری حلقہ بندی کی ہے نا جی، اس میں کل 73 ولیج کونسل ہیں اور 24 جو ہے نا نیبرہڈ کونسل ہے۔ صحیح۔ جو ولیج کونسل ہے وہ دیہاتی ایریا میں ہے اور نیبرہڈ کونسل جو ہے وہ شہری علاقوں میں ہے۔ نیبرہڈ کونسل کو اگر آپ دیکھیں تو لیا سٹی میں 9 نیبرہڈ کونسل ہیں، اور اسی طرح کروڑ میں 2 ہیں، چبارہ میں 3 ہیں، چوک اعظم میں 5 ہیں اور کوٹ سلطان میں 2 ہیں۔ یہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان میں نیبرہڈ کونسل۔ ایسے ان کی فارمیشن کیسے کی گئی ہے؟ کتنے وارڈ ختم کر دیے گئے، وارڈ ختم کر اب جو 20 وارڈ کا ہمارا لیا سٹی تھا اس کو 9 میں انہوں نے اب 9 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ایک نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل میں تقریباً 18 سے 20,000 22,000 جو ہے نا وہ ووٹر رکھا گیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیا جو بلدیاتی نظام ہے اس میں یہ بنائے گئے ہیں۔ جو ولیج کونسل جو بنائے ہیں وہ تحصیل لیول پر جو بنائے گئے ہیں، 1 سے 26 تک ولیج کونسل تحصیل کروڑ کی ہیں، اور چبارہ کی 27 سے 36 تک جو تحصیل چبارہ کی ہیں، اور اسی طرح 37 سے 73 تک جو ہے وہ تحصیل لیا کی جو ولیج کونسل بنائی گئی۔ صحیح۔ ملک صاحب، الیکشن کی گہما گہمی، فیس بک کو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اخبارات کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے امیدواروں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اشتہارات لگے ہوئے ہیں، اور ایک پورے حلقے میں جوش و خروش جو ہے وہ الیکشن کے اعلان کے ساتھ، حلقہ بندیوں کے ساتھ ہی شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا، دیکھیں، اس وقت تک خال خال یونین کونسلز اور ولیج کونسلز میں امیدوار سامنے آئے ہیں۔ اچھا، دیکھیں 70 ولیج کونسلز جو ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، تو اب تک تو ہزاروں امیدوار سامنے آ چکے ہوتے، تقریباً آ چکے ہیں۔ نہیں آ چکے۔ ابھی تو لوگوں کو بنیادی طور پر اس سسٹم کی ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ڈھانچے نہیں آ رہی۔ روز تبدیلیاں ہوتی ہیں، ابھی لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، کب ہوگا، کس شکل میں ہوگا، پینل کا ووٹ ہوگا، پینل میں کتنے امیدوار ہوں گے، کیا ایک بیلٹ پیپر ہوگا یا 5 بیلٹ پیپر ہوں، کتنے بیلٹ پیپر ہوں گے، ضلع کا جو ناظم کا یا چیئرمین کا الیکشن ہے وہ کس طرح ہوگا، تو یہ ابھی لوگوں کو کنفیوژن ہے، کلیئر نہیں ہے بات۔ اور دوسری جو بات یہ ہے کہ الیکشن اس وقت بنے گا جب حزب اقتدار کا جو پینل ہے وہ اپنا امیدوار سامنے لائے گا۔ وہ تو ان کی کشتی تو ویسے بھنور میں ہے، دیکھیں پارلیمنٹ میں جو ہے تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اور مگر یہ الیکشن تو سب الیکشن تو ہونا ہے نا جی۔ الیکشن تو اس وقت ہوگا نا جب آپ اس کا کوئی فارمیشن دیں گے، ابھی تک تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں دیا گیا بلدیاتی نظام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گہما گہمی نہ ہوئی نا، جو ہے نا وہ چیئرمین کی تعلیمی قابلیت کیا ہوگی، وائس چیئرمین کی کیا ہوگی، تو یہ اور کونسلر کی کیا ہوگی، ابھی تو یہ کنفیوژن ابھی تو یہ کنفیوژن عوام میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جوش و خروش جو ہونا چاہیے تھا ابھی اس کی ابتدا ہے، وہ
ابھی آہستہ آہستہ ابھی وہ سٹیم جو ہے وہ پکڑی جا رہی ہے. تو دیکھیں پھر ابھی تو مئی میں الیکشن ہے, ابھی اپریل پورا پڑا ہے, مارچ ہے. تو مارچ تک ملک صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پہنچ جائے گی اپریل مارچ تک؟ دیکھیں ہمارے ہاں نا موجودہ جو حالات چل رہے ہیں, میں یہاں عرض کرتا ہوں, پاکستانی تاریخ میں میں نہیں سمجھتا کہ عدم اعتماد جو ہے اسمبلی میں پنجاب میں یا مرکز میں ایسی کوئی مثال سامنے ہو. ٹھیک ہے, اور بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت ہی مشکل ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک پولیٹیکل فائٹ ضرور ہے, اس فائٹ کے نتیجے میں گورنمنٹ کو اپنی تگدو کرنی پڑے. مشکل تو اس وقت ہوتا ہے نا اگر کوئی انٹرفیئرنس ہو, جو جب انٹرفیئرنس بند ہو جاتی ہے تو پھر تو مشکل. وہ تو باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ اس دفعہ انٹرفیئرنس نہیں ہوگی, انٹرفیئرنس بھی نہیں ہوگی. تو انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ اب یہ سٹاپ. دیکھیں مداخلت جب بند ہو جائے گی, دیکھیں مداخلت سب سے بڑی مداخلت تو پولیٹیکل فورسز کی ہے نا جی. سیاسی قوتوں کی جو مداخلت ہے وہ ان کو اپنے کھل کھیلنے کا موقع دیکھیں نا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے حزب اقتدار کے لوگ اور حزب مخالف کے لوگ یہ اپنی اپنی سیٹ بچانے اور حاصل کرنے کی تگودو, تو ظاہر ہے ہر بندے کا جمہوری حق ہے, وہ کرتے ہیں, کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے یہ ہے کہ اس سارے منظر نامے میں عوام کا کوئی بھلا ہے, یہ ہے اصل سوال. نہیں یہاں ملک صاحب میں یہاں ایک بات کرتا ہوں, کیا ہماری جتنی بھی حکومتیں بنتی ہیں جی موجودہ حکومت ہے یا اس سے پہلے کی جتنی, کیا عوام کے بھلائی کے لیے بنتی ہیں؟ دیکھیں نعرہ تو یہی ہوتا ہے, یا عوام پر حکومت کرنے کے لیے بنتی ہے؟ نہیں, یہ فار دا پیپل ہوتی ہے, گورنمنٹ فار دا پیپل, بائی دا پیپل, آف دی پیپل ہوتی ہے, لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے. 73 سال سے آپ یہ دیکھیں کہ بھی جتنی بھی ہماری حکومتیں ہیں, مجھے ان میں کوئی بتائیں کہ جو روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والے ہیں. اچھا پہلی بھلائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلی بھلائی میں آپ کو بتاتا ہوں, قرض اتارو. عوام کی پہلی بھلائی جو کر دی گئی ہے ابھی اس الیکشن, یہ جو آپ کا بلدیاتی الیکشن ہے اس سے پہلے جو پہلی بھلائی حکومت نے کر دی ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں درجہ چہارم کی جو ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی وہ منسوخ کر دی گئی. ہاں اس کی بھی وجہ ہے نا. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, یہ ایک گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا ٹف ٹائم تھا اور بڑا انہوں نے میں سمجھتا ہوں دانش مندانہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ لیا کو دیکھیں, لیا میں 283 سیٹیں ہیں, سرکاری ملازمین, اقلیتی, معذور کوٹا سمیت, اوپن میرٹ سمیت 283 سیٹیں ہیں. اب ان 283 سیٹوں کے اگینسٹ جو ہیں جن بے روزگار امیدواروں نے اپلیکیشنیں دی ہیں ان کی تعداد 20,000 سے زائد ہے. اب 20,000 میں سے آپ نے منتخب کرنے ہیں 283, باقی اتنے لوگوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ یعنی ووٹ لینے کے لیے آپ نے اگر ان کو ملازمت دینی تھی تو وہ آپ نے روک لی کہ ووٹ لینا ہے چونکہ, اور 283 لوگوں کو وہ سیٹ دینے کی بجائے کیوں نہ الیکشن جو ہے وہ گزار دیا جائے. دیکھیں نا آپ درجہ چہارم کی جو ایک پریکٹس ہے وہ پریکٹس آپ کے سامنے ہے, وہ تو ہمیشہ سے حزب اقتدار کے جو عہدیدار ہوتے ہیں ان کے درمیان وہ سیٹیں تقسیم ہوتی ہیں. اس میں کسی کی ناراضگی کا کوئی عنصر نہیں ہے. موجودہ دور حکومت میں بھی جو بھرتیاں ہوئی ہیں, سابقہ میں بھی, اس سے پہلے بھی, یہ ثوابدیدی سیٹیں ہیں, لوگوں کو ابلائج کیا جاتا ہے. نتیجہ دیکھیں نا پھر کام نہیں کرتے ہوتا نا, اداروں میں کام نہیں ہوتا. بے صفائی کے لیے آپ جن لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں وہ تو آپ سفید پوش بھرتی کرتے ہیں. اس کے بعد تو انہوں نے کیے بھی نہیں, جو 1982 میں انہوں نے بھرتی کیے تھے, جو ریٹائر ہو گئے, جو فوت ہو گئے, باقی جو ریٹائر ہوتے گئے میونسپل عملہ تو انہوں نے بھرتی نہیں کیا. اس کے بعد سیٹیں ابالش کرنا شروع کر دی. میونسپل عملے کے علاوہ بھی تو ادارے ہیں, بھی ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, مختلف ادارے, ڈپٹی کمشنر آفس, مختلف ادارے ہیں نا. صحیح ہے. ان سارے اداروں میں وقتاً فوقتاً بھرتیاں تو ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب جو ہوئی ہیں وہ میرٹ کے برعکس ہوئی ہیں, کوٹا سسٹم میں ہوئی ہیں. جب آپ کوٹے کے تحت بھرتی کریں گے تو پھر آپ کام نہیں کرا سکتے, کیونکہ وہ پرچی والا بندہ کام نہیں کرتا. بہرحال ہم یہ سامعین اکرام, ناظرین اکرام سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب تک پاکستانی عوام ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گی, ووٹ ایک ذمہ داری ہے
اور ذمہ داری سے جب اہل لوگوں کو آپ منتخب نہیں کریں گے تو پھر یہی اشر ہونا ہے کہ درخواستیں بھی مانگی جانی ہیں اور پھر ووٹ کے لالچ میں ان ریکروٹمنٹ کو منسوخ بھی کیا جانا ہے چونکہ آپ نے اہل لوگوں کو منتخب نہیں کیا۔ یہ جو انتخاب کا عمل ہے یہ بنیادی طور پہ شرعی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے لیے جس اہل کو چن رہے ہیں ہم نے کیسا اہل اپنے لیے چننا ہے، کیسا حکمران ہم نے اپنے لیے چننا ہے۔ جب تک ہم اپنے عالی دماغ سے اس شخص کا تجزیہ نہیں کریں گے، اس کی سابقہ زندگی پہ نظر نہیں ڈالیں گے، اس کے کردار، اطوار، طور طریقوں پر نگاہ نہیں ڈالیں گے، ذات، برادری، بنا سانجا، ہمسایہ اور اس طرح کے چکر میں ہم پڑے رہیں گے۔ یہ میری برادری کا ہے، یہ میری زبان بھائی کا ہے، یہ میرا جناب تعلق دار ہے، یہ میرے سسر کا جو ہے وہ تعلق دار ہے، تھانے سے چھڑائے گا، یہ تھانے سے چھڑا کے آئے گا۔ جب تک آپ اس طرح کے لوگوں کو منتخب کریں گے تو ناظرین کرام اور سامعین کرام تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پاکستان میں ایک بڑا سانحہ ہوا ہے آج، انسانی حقوق کی توانا آواز سابق سینیٹر، سینئر سیاستدان ڈاکٹر عبدالحی بلوچ ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ ہم ان کے اہل خانہ کے ساتھ پاکستان کے یہ ایک بڑی توانا آواز ہے پاکستان کی۔ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب بھی فوت ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت کرے۔ اور یہ یقیناً دونوں شخصیات بڑی جو ہے توانا آواز تھیں۔ صحافی کراچی کے اطہر متین صاحب جو ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں حال ہی میں، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ سر دست اجازت، اللہ نگہبان۔ ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹورک۔ ٹیکہ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست ناقابل سماعت قرار۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا یہ عدالت اس معاملے پر سیاسی جماعت کی درخواست نہیں سنے گی۔ سیاسی جماعتوں کے پاس تو پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے۔ سیاسی جماعتیں عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے کی بجائے پارلیمنٹ میں جائیں۔ آرٹیکل 89 میں ارکان پارلیمنٹ آرڈیننس کو مسترد کر سکتے ہیں۔